सखावत क्वांटिटी से तय नहीं होती, सखावत इससे तय होती है कि आपकी जितनी इस्तिताअत है उसके मुकाबले में आप कितनी खुशदिली के साथ कितना ज्यादा दे रहे हैं अपनी इस्तिताअत के बकदर। तो लोगों की मदद करना, गुरबा मसाकीन की मदद करना, इसके अलावा जो है मदारिस के तलबा हैं, मदारिस से आते हैं, चारों तरफ से सुफारा आते हैं जो मदारिस के लिए डोनेशन लेते हैं, उनकी मदद करना, उनके साथ बदतमीजी नहीं करना। देखा जाता है कि उन सुफरा के साथ बदतमीजी की जाती है, लोग समझते हैं अपनी जेब भरने आ रहे हैं। भाई वो मौलाना जो मदरसे से आए हैं वो अपनी जेब भरने नहीं आते हैं, बल्कि आप पर एहसान कर रहे हैं कि आपकी ज़कात को सही जगह पे लगाते हैं। वो क्या हमारे और आपके अंदर इतनी सलाहियत है, इतना गट्स है कि हम रास्ते में निकले और सही मुस्तहिक ज़कात को तलाश करें? हमें आता ही नहीं है, पता ही नहीं है कौन मुस्तहिक और क्या है। वो हमारे घर में आ रहे हैं, डोर टू डोर सर्विस दे रहे हैं, वो इससे बड़ी चीज और क्या चाहिए, और अल्लाह के लिए दे रहे हैं। आपके पैसे को वो सही जगह पे लगाते हैं, जहां ज़कात का मसरफ है वहां पे लगाते हैं। इसके अलावा भी आपको दीगर जगहों पे खर्च करना है। क्या मुकम्मल ज़कात रमज़ान में अदा न कर सके तो क्या पकड़ होगी? देखिए ये याद रखिए कि ज़कात का रमज़ान से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारे माशरे में चल पड़ा है कि रमज़ान में ही ज़कात अदा करते हैं। ज़कात जब आप पर अदायगी उसकी वाजिब हो जाएगी, चाहे मुहर्रम में हो, सफ़र में हो, रबीउल अव्वल में हो, या रमज़ान में हो, या गैर रमज़ान में हो, आपको उसी वक्त निकालना है। ये तो हमारे माशरे में एक चल पड़ा है कि भाई चूंकि रमज़ान में ज़्यादा सदक़ात की ज़्यादा फजीलत है और नेकियों की का सवाब ज़्यादा मिलता है, इसलिए लोग रमज़ान में निकालते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है, निकाल सकते हैं। अलबत्ता अगर रमज़ान से पहले आप पर उसकी अदायगी वाजिब है तो उस पहले ही आप निकालें, उसमें डीले ना करें। क्या पता कि जो है रमज़ान से पहले मौत हो जाए, तो अब क्या होगा कि आपने उस फ़र्ज़ को डीले किया, वो फ़र्ज़ रह जाएगा। इसलिए रमज़ान का ज़कात से कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर ज़कात आप अदा करते हैं रमज़ान में, वो भी जायज़ है, बिल्कुल अच्छी चीज़ है, कर सकते हैं। और ज़कात के अलावा आम नफली सदक़ात व खैरात का भी एहतमाम कीजिए। इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमान मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस से दो चार हैं। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ अक़वाम मिलकर मुसलमानों को जलील और रुस्वा करने पर तुली हुई हैं। मुसलमानों के खून को पानी से ज़्यादा सस्ता बना दिया गया है, और मुसलमानों को हर मैदान में पीछे रखने की कोशिश जो सदियों से चली आ रही थी, उसमें बहुत हद तक अक़वाम आलम कामयाब नज़र आ रही हैं। इन जैसे हालात में बहुत से सादा लोग मुसलमान ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि हम चूंकि दीन इस्लाम पर अमल कर रहे हैं तो आखिर हमारे ऊपर इस तरह की आजमाइश क्यों आ रही है। हम अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, हम तो तौहीद के कायल हैं, हम तो कुरान करीम को अल्लाह का कलाम तस्लीम करने वाले हैं, फिर आखिर दुनिया में हमें जलील और रुस्वा क्यों किया जा रहा है। और बसा औकात इस तरह के शुबहात और इश्कालात के नतीजे में एक आम मुसलमान का ईमान मुतज़लज़िल तक हो जाता है, और बाकायदा इस्लाम मुखालिफ ताकतों की तरफ से इस तरह के एतराज़ात और इश्कालात मुसलमानों के जहन में पैदा करने की कोशिश की जाती है ताकि मुसलमान मायूस हो जाएं, ताकि मुसलमान दीन इस्लाम से पीछे हट जाएं और बातिल तागूती निज़ाम के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें। हमें मालूम होना चाहिए कि इस तरह की आजमाइश जिससे इस वक्त मौजूदा ज़माने में उम्मत मुस्लिमा दो चार हैं, ऐसा नहीं है कि इस तरह की आजमाइश ये पहली मरतबा उम्मत मुस्लिमा पर आ रही है, या ये कि अल्लाह के मानने वालों पर पहली मरतबा इस तरह की आजमाइश आ रही है। बल्कि आप अगर कुरान करीम का मुताला करेंगे, अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का मुताला करेंगे, तो आपको मालूम होगा कि पिछली कौमों के ऊपर भी इस तरह की आजमाइशें आईं जो अल्लाह के मानने वाली कौम थी। ऐसी कौम जो अंबिया की इताअत करने वाली थी, उन्हें भी मसाइब से, मुश्किलात से दो चार किया गया। यहाँ तक कि खुद अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मसाइब और मुश्किलात से दो चार हुए, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सय्यदुल अंबिया हैं, अफदलुल अंबिया हैं, उन्हें सबसे ज्यादा इस दुनिया में तकलीफ पहुंचाई गई। अगर महज ईमान ले आने का नतीजा ये होता कि इस दुनिया में भी मुसलमानों को किसी तरह की तकलीफ न दी जाती, तो इसके सबसे ज्यादा मुस्तहिक खुद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम थे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अशद्दुन्नासी बलाअन अल अंबिया, इस दुनिया में सबसे ज्यादा आजमाइशें अंबिया को आती हैं, सुम्मल अमसलु फल अमसल, फिर दीन के एतबार से उनसे करीब तर जो होगा उसके ऊपर आजमाइशें आएंगी। तो आजमाइशों का आना ये इस बात की हरगिज दलील नहीं है कि हम हक पर नहीं हैं, बल्कि आजमाइशों का आना एक एतबार से इस बात की दलील है कि हम हक पर हैं और हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक
زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے سامنے عبادت کرنے سے مشرکین مکہ روکا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے کہ ایک مشرک آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی گندگی کو، اجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں موجود تھے، ایک مشرک آگے بڑھتا ہے اور ایک چادر کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر پھندا ڈالتا ہے اور اسے کھینچتا ہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قریب آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مشرک کو دور کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے طائف میں لہو لہان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کے خاطر گئے تھے۔ اب یہ کون سی شخصیت ہے؟ یہ شخصیت وہ ہے جو اللہ کے نزدیک محبوب ترین شخصیت ہے۔ اللہ چاہتے تو انہیں اتنی آزمائشوں سے نہیں گزارتے۔ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر تھے کہ بغیر کسی تکلیف پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے جزیرۃ العرب کے تمام لوگ ایمان لے آتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آزمائشوں سے گزارا گیا۔ کیوں؟ تاکہ قیامت تک کی امت کے لیے وہ ایک نمونہ بن سکے، قیامت تک کی امت کے لیے وہ ایک رول ماڈل بن سکے، امت نصیحت حاصل کر سکے کہ ان مواقع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا رہی، ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مشرکین کے ساتھ ڈیل کیا، ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کس طرح تیار کیا، منظم کیا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے نمونہ بنانا تھا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان آزمائش سے گزارا گیا، ان آزمائشوں سے گزارا گیا۔ 3 سال تک مشرکین مکہ نے شعب ابی طالب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان اور آپ کے خاندان والوں کا مکمل سوشل بائیکاٹ کیا، مکمل سوشل بائیکاٹ کیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے بچے ایک ایک دانے کے لیے ترس رہے تھے۔ یہ صورتحال گزری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھی اسی طرح کی قربانیاں دی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ان کا نام آپ نے سنا ہے، کس طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس جگہ بعثت ہوئی، جس زمانے میں بعثت ہوئی، یہ ایک ایسا زمانہ تھا جہاں انسانیت اپنی انتہا اور پستی کی انتہا تک پہنچ چکی، جہاں غلاموں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، سلیوز کو ان کے فنڈامنٹل ہیومن رائٹ سے بھی محروم رکھا گیا تھا۔ ایسے موقع پہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنا کہ یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، انہیں وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، انہیں اتنا بوجھ نہ دو کہ وہ اسے پورا نہ کر پائے، اور اگر کوئی بھاری کام دینا بھی پڑ جائے تو تم خود ان کا تعاون کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعلیمات جن کو سن کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام کی طرف مائل ہوئے اور دل و دماغ میں ایمان راسخ ہو گیا، یہاں تک کہ ان کا جو مالک تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو چلچلاتی دھوپ میں تپتی ہوئی ریت کے اوپر رکھتا۔ مکہ المکرمہ کی گرمی سے ہم سب واقف ہیں، جو بھی وہاں گئے ہیں جانتے ہیں کہ کس طرح کی شدید گرمی ہوتی ہے۔ وہاں کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو رکھا جاتا اور ان کے سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھا جاتا اور بار بار یہ کہا جاتا کہ تم محمد کے اتباع سے پیچھے ہٹو، اور وہ کیا کہتے؟ احد احد، صرف ایک اللہ، صرف ایک اللہ۔ آخر کیا چیز تھی جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اندر داخل ہو گئی تھی؟ ایک ایسی چیز جو انہیں دنیا کی ہر طرح کی تکلیفوں کو جھیلنے کے لیے تیار کر رہی تھی اور انہیں مضبوطی دے رہی تھی، انہیں طاقت دے رہی تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں، کس طریقے سے، کس بے دردی کے ساتھ اور بے رحمی کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا، ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام لانے سے پہلے کافی مالدار تھے اور 200 درہم کا کپڑے پہنا کرتے تھے اور کافی قیمتی خوشبو اور عطر کو استعمال کیا کرتے تھے، بڑی لگژریس لائف گزارتے تھے، ناز و نعام میں پلنے والے تھے۔ لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ ایک انسان، ہم اور آپ اپنے اوپر ذرا غور کریں، ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتے،
ہمیں اپنی زندگی میں ذرا سی تکلیف آ جائے تو ہم اللہ سے شکایت کرتے ہیں، ذرا سی تکلیف آ جائے تو ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں سنیے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو کافی مالدار تھے، انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے جو چچا تھے انہوں نے ان سے کہا کہ تم اگر اپنے باپ کے دین کو چھوڑ رہے ہو تو پھر یہ جو مال تمہیں حاصل ہے یہ بھی تمہارے باپ کا ہی کمایا ہوا مال ہے، لہٰذا تمہیں اسے چھوڑنا ہو۔ انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ شاید مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ان کی بات سے اس بات سے ڈر جائیں، چونکہ زندگی پر لگژریس لائف میں رہے اور اب سارے مال و دولت چھیننے کی بات ہو رہی ہے تو شاید وہ محمد الرسول اللہ کی اتباع سے پیچھے ہٹ جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے سارے مال کو، ساری دولت کو وہیں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کے چچا نے کہا کہ جو کپڑے تم پہن کر ہو یہ بھی چھوڑ کر جاؤ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان کپڑوں کو بھی اتار دیا اور بالکل برہنہ ہو کر اپنی ماں کے پاس پہنچتے ہیں۔ ان کی ماں دیکھتی ہے اور وہ رونے لگتی ہے کہ مصعب یہ کیا ہو گیا، یہ کس حال میں تم آئے؟ وہ کہتے ہیں کہ میری ماں میں موحد ہو گیا ہوں، میں محمدی ہو گیا ہوں، اب مجھے مال و دولت کی کوئی فکر نہیں، اب مجھے اتباع رسول کی فکر ہے، اب مجھے اس دین کی تبلیغ کی فکر ہے، اب مجھے اس دین کو تمام اقوام عالم تک پہنچانے کی فکر ہے، اب مجھے جنت کی فکر ہے، اب مجھے اس عارضی ٹیمپرری لائف کی فکر نہیں ہے جہاں زندگی چند سالہ زندگی ملتی ہے جس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ آج کل نوجوان بھی بڑی تیزی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، کب کس کو موت آ جائے یہ نہیں پتا۔ صحابہ کرام کے اندر ایمان راسخ ہو گیا تھا اس طریقے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے اختیار کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا کلام جو قرآن کریم ہے اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کے حقیقی کانسیپٹ کو انہوں نے سمجھ لیا اور آخرت کے حقیقی کانسیپٹ کو بھی سمجھا کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے۔ یہی معاملہ تمام صحابہ کرام کے ساتھ رہا۔ سلف صالحین میں آپ کو سینکڑوں واقعات ایسے مل جائیں گے جہاں علماء کرام نے، فقہاء اعظام نے دین کے خاطر قربانیاں دی ہیں، اس دین کے خاطر قربانیاں دی ہیں۔ تو یاد رکھیے اگر آج کے زمانے میں ہمارے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں، یہ جو چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، چند واقعات مختصراً میں نے بیان کیے، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات ہیں۔ آج بھی اگر آپ کو اس کی زندہ مثال دیکھنی ہے تو فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، زندہ مثال آپ دیکھ لیں، جہاں ماں باپ اپنے معصوم بچوں کی لاش کو لے کر کھڑے ہیں اور اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ اللہ ہی نے دیا ہے، اللہ ہی لینے والا ہے۔ ان کی زبان سے ایک شکایت کا کوئی لفظ تک نہیں نکل رہا ہے۔ یعنی ایسے ایمان والے آج بھی موجود ہیں، اگر ہم اس طرح نہیں بن پا رہے ہیں تو کمی ہمارے اندر ہے۔ اور یاد رکھیے جس طرح حالات آزمائش کے طور پر آتے ہیں، برے حالات آتے ہیں، اسی طریقے سے بسا اوقات امت جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج سے ہٹ جاتی ہے تب بھی اس طرح کے حالات آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے متعلق پہلی پیشن گوئی فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب تمام اقوام اس امت مسلمہ پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے کھانے والے کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی؟ اب اس پر غور کریں، صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے ظاہری اسباب کے تحت ہم مغلوب ہو جائیں۔ دین کو چھوڑ دینے اور دین پر عمل نہ کرنے کا تصور بھی ان کے ذہن میں نہیں تھا۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی، اتنی کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن تم سیلاب کی جھاگ کے مانند ہوگے۔ اللہ رب العالمین تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اور خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔
اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی، مثل ما ينفقون في هذه مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة، کہ ایک شخص، وہ شخص جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی ہے، اس دانے کی طرح ہے جو کسان ایک دانے کو زمین میں بوتا ہے، تو اس دانے سے 7 بالیاں نکل آتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو ٹوٹل کتنے دانے ہو گئے؟ 700 دانے، 7 بالیاں ہیں اور ہر ایک میں 100 دانے، 700 دانے، تو کسان کو کتنے دانے مل گئے؟ 700، لیکن اس نے خرچ کتنا کیا تھا؟ صرف ایک دانہ، اس نے صرف ایک دانے کو زمین میں بویا تھا۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کی یہی فضیلت ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں ایک چیز خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا کر اس کا اجر آپ کو دینے والا ہے۔ بہرحال پھر اس پارے کے شروع میں اللہ کے گھر بیت اللہ یعنی کعبہ کا ذکر ہے اور اس کے خصائص بیان کیے گئے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اس میں یہ بتایا گیا کہ جو کعبہ ہے، جو بیت اللہ ہے، یہ دنیا کا وہ سب سے پہلا گھر ہے جسے اللہ کی عبادت گاہ کے طور پر بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد حج کی فرضیت کا ذکر ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو ہر اس شخص پر حج فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہو حج کرنے کی، جسمانی اعتبار سے بھی اور فائنینشیلی بھی، جانے میں جو خرچ ہے اور وہاں پہ رہنے میں جتنا خرچ ہے، اور اس سے پہلے یعنی جانے کے بعد اس کے گھر والوں کی جو ضروریات ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے ہیں، اور پھر واپس بھی سفر سے آنے کی اس کے پاس سہولت ہے۔ تو ایسا جو شخص ہو جو حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو جسمانی اعتبار سے، فائنینشیلی اعتبار سے، ہر اعتبار سے، تو زندگی میں ایک بار حج کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ امت ہے، امت محمدیہ، اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تم سب سے بہترین امت ہو جسے نکالا ہی گیا ہے تمام انسانوں کے لیے۔ اب آپ ادھر غور کیجئے، اللہ نے کہا اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اخرجت للمسلمین، یہ اس امت کو مسلمانوں کے لیے نکالا گیا ہے، کیا کہا؟ اس امت کو انسانوں کے لیے نکالا گیا، یعنی تمام انسانیت کے لیے ہمیں نکالا گیا ہے۔ اس امت کو کام ہی ایسا کرنا ہے کہ وہ مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچائے اور دیگر تمام اہل مذاہب کو فائدہ پہنچائے اور دین کی تبلیغ کرے، صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رہے بلکہ مسلمانوں کے درمیان بھی دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرے اور غیر مسلموں کے درمیان بھی دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرے، انہیں بتائے کہ حقیقت کیا ہے، ایک اللہ کی اطاعت، محمد الرسول اللہ کی اطاعت اور تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ یہ بتائیں اپنے جاننے والوں کو اور تمام انسانیت کو، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے کیوں نہ ہو۔ تأمرون بالمعروف، اس امت کو نکالا گیا تمام انسانیت کے لیے، وہ یہ امر بالمعروف کا کام کرتی ہے۔ تأمرون بالمعروف، معروف کہتے ہیں نیکی، نیکی کا حکم دیتی ہے۔ وتنہون عن المنکر، اور برائی سے لوگوں کو روکتی ہے۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بہت ضروری ہے، یعنی اچھی چیزوں کو سپورٹ کرنا اور اس کی ترغیب دینا، لوگوں کو بتانا کہ بھئی آپ اچھے کام کریں، اور غلط کے خلاف، غلط کاموں کے خلاف، برائی کے خلاف، گناہوں کے خلاف آواز اٹھانا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، یہ بھی جو ہے اس امت کا کام ہے۔ اس کے بعد پھر اس پارے میں بھی کفار اور منافقین کے ساتھ دلی دوستی کی ممانعت آئی، اور میں نے کل بھی بتایا تھا کہ دلی تعلق نہیں ہونا چاہیے جس طرح مسلمانوں سے دلی تعلق ہوتا ہے، یعنی کفار کے ساتھ، ڈس بلیورز کے ساتھ ایک رکھ رکھاؤ کے لیے تو تعلقات رکھے جا سکتے ہیں اور اچھے اخلاق کو پیش کیا جا سکتا ہے، ان کے سامنے ان کی مدد کی جاتی ہے، ساری چیز اپنی جگہ پر، لیکن جو گہرا تعلق ہے، دلی دوستی ہے، وہ ایک ڈس بلیور کے ساتھ نہیں رکھی جائے گی، وہ مومنین کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر اس صورت میں غزوات کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مل کر جو ظلم کے خلاف جنگیں کی ہیں ان کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تو پھر یہاں سے تقریباً غزوات کا ذکر چلتا رہتا ہے، اس میں غزوہ بدر اور غزوہ احد اور غزوہ حمراء الاسد کا ذکر ہے، لیکن یہاں تفصیل کے ساتھ غزوہ احد کا ذکر ہے۔ غزوہ احد کا ذکر تقریباً 55 آیتوں پر مشتمل ہے۔ غزوہ احد کے متعلق میں مختصر سی بات کر دوں کہ مدینہ المنورہ میں ہجرت کرنے کے بعد بھی کفار جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ستاتے تھے اور انہیں آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، اور حالانکہ ہجرت ہو چکی تھی، مکہ چھوڑ کر جا چکے تھے، اس کے باوجود جو مشرکین مکہ تھے وہ پریشان کرتے تھے اور مدینے کے ارد گرد آ کر جو ہے نقصان پہنچا کر چلے جایا کرتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ سن 2 ہجری میں، یعنی ہجرت کرنے کے بعد دوسرے سال غزوہ بدر، یہ جنگ بدر پیش آئی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان صرف 313 کی تعداد میں تھے اور سامنے 3 گنا زیادہ تعداد تھی، ساری چیزیں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے
ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا اور مسلمان غالب آ گئے اور مشرکین شکست کھا گئے. تو اب جو اچھا بڑے بڑے لوگ مشرکین کے قتل کر دیے گئے, ابو جہل بھی اسی میں قتل ہوا غزوہ بدر میں. تو اب مشرکین کے اندر ایک غصہ تھا اور وہ تیاری میں لگ گئے کہ اب ہمیں مسلمانوں سے غزوہ بدر کا بدلہ لینا ہے. تو پوری تیاری کی 1 سال تک. پھر اگلے سال سن 3 ہجری میں ان لوگوں نے چڑھائی کر دی مدینہ المنورہ کے اوپر, یعنی پھر آگے لڑنے کے لیے, اور احد کے مقام پر پہنچے, اور مسلمان بھی یہاں سے نکلے اور احد کے مقام پر پہنچے, کیونکہ اب وہ جنگ کرنے آ رہے ہیں تو ظاہر ہے مقابلہ تو کریں گے. تو احد کے موقع پہ سن 3 ہجری میں یہ جنگ پیش آئی ہے. وہاں پر مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان زبردست جنگ ہوئی, اور شروع میں مسلمان جیت رہے تھے, انہیں فتح حاصل ہو رہی تھی. لیکن ایک اجتہادی غلطی ہو گئی مسلمانوں سے. وہ غلطی یہ ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 افراد کو جبل الرمات پر پہاڑ پر متعین کر دیا تھا کہ جو تیر انداز تھے کہ آپ کو یہاں سے ہلنا نہیں ہے. اگر پہاڑ کے پیچھے سے فوج آتی ہے تو آپ کو انہیں روکنا ہے, ڈیفنس کرنا ہے. جب تک میں نہیں کہوں اترنے کے لیے تب تک آپ کو نہیں اترنا ہے. تو ہوا یہ کہ جنگ چل رہی تھی تو مسلمان جیتنے لگے. تو اب جو وہ 50 افراد جبل الرمات پر تھے انہیں لگا کہ بھئی اب تو جنگ ہم ختم ہی ہو گئی ہے, ہم تو جیت ہی رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ وہاں سے اتر آئے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک میں نہیں کہوں گا تب تک نہ اترنا. لیکن ان سے اجتہادی خطا ہو گئی, لغزش ہو گئی, وہ حضرات وہاں سے اتر آئے. تو اب کیا ہوا کہ یہ جو مشرکین جو شکست کھا رہے تھے یہ اس پہاڑ کے پیچھے سے پھر دوبارہ حملہ کرنے آ گئے. ادھر سے بھی ایک جماعت اور پیچھے سے بھی ایک جماعت, دونوں طرف سے حملہ کیا گیا اور بیچ میں مسلمان پھنس گئے, اور زبردست طریقے سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی گئی, اور بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے, جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سید الشہداء ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, وہ بھی شہید ہو گئے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخمی کیا گیا. تو بہرحال غزوہ احد کا تفصیل سے ذکر ہے یہاں پر. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ذاکرین کا تذکرہ کیا, اللہ کے ذکر کرنے والوں کا تذکرہ کیا کہ ان فی خلق السماوات والارض, کہ زمین و آسمان میں رات و دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. یعنی جو عقل مند ہوگا وہ پوری یونیورس کی کریشن پہ ہی غور کر کے اللہ کو جان سکتا ہے. یعنی جو ایتھسٹ کہتے ہیں, ملحدین کہتے ہیں کہ بھئی پورا سسٹم خود بخود چل رہا ہے, یہ اتنا illogical یہ رائے ہے کہ اتنا پرفیکٹ نظام, اتنا کمپلیکس سسٹم خود بخود چل رہا ہو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, کہ زمین و آسمان میں رات و دن کے آنے جانے میں اللہ کی ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھنے والے ہیں, عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیاماً وقعوداً, کھڑے رہ کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں, وعلی جنوبہم, اور جب لیٹے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں, یہ ذاکرین, جو زمین و آسمان کی کریشن پر غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے بلا وجہ یوں ہی باطل ان چیزوں کو نہیں پیدا کر دیا, سبحانک فقنا عذاب النار, آپ کی ذات پاک ہے, آپ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دیجیے. اس کے بعد سورہ آل عمران کے اخیر میں آخری آیت میں اہل ایمان کا تذکرہ ہے اور انہیں صبر اور تسلی دی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, کہ اے ایمان والو صبر کرو, یعنی تمہیں کفار کی جانب سے تکلیف پہنچے گی, اس پہ تمہیں صبر کرنا ہے, وصابروا, اور جمے رہنا ہے, بہادری کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے, ہٹ نہیں جانا ہے, پیچھے نہیں ہٹنا ہے. تکلیف آئے گی اس زندگی میں, پریشانیاں آئیں گی اس زندگی میں, لیکن ہمت نہیں ہارنا ہے, اللہ پہ توکل رکھنا ہے, صبر کرنا ہے اور ڈٹے رہنا ہے. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو اللہ تاکہ تم کامیاب ہو سکو. اس کے بعد سورۃ النساء کی ابتدا ہوتی ہے. سورۃ النساء, نساء کہتے ہیں عورتوں کو, اس سورت کا نام ہی النساء رکھا گیا. سورۃ النساء کیوں؟ کیونکہ اس سورت میں عورتوں کے متعلق بہت سے مسائل بھی ذکر کیے گئے اور عورتوں کے بہت سے حقوق بیان کیے گئے. اب آپ بتائیں, ساری چیزیں اپنی جگہ پر, صرف اس سورت کا نام سورۃ النساء رکھنا, صرف یہی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اسلام میں عورتوں کا کتنا بڑا مقام ہے. پورے قرآن میں سورۃ الرجال نازل نہیں ہوئی, مردوں کی صورت نہیں, سورۃ النساء نازل ہوئی, عورتوں کی صورت, کہ ان کے جو حقوق ہے وہ انہیں دلانا ہے, اللہ نے احکامات بتائیں. تو جو لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ بھائی عورتوں کا حق نہیں دیا گیا اسلام میں اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, وہ بحث یا تو کم علمی کی بنیاد پہ ایسا کہتے ہیں یا پھر اسلام دشمنی کی بنیاد پہ وہ ایسا کہتے ہیں. تو اس صورت میں عورتوں کے متعلق تفصیلات ہے. اچھا, وآتوا الیتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب, یتیموں کے مال کی حفاظت کرنا اور ان کا حق ان تک پہنچانا, اس کا حکم دیا گیا ہے کہ یتیم کا جو مال ہے وہ ان تک ٹھیک ٹھیک پہنچاؤ,
اس میں تبدیلی نہیں کرنا، اس میں ایسا نہیں کرنا کہ بھائی جو خراب مال ان کو دے دو اور اچھا مال تم لے لو، ان کا جو حق ہے وہ انہیں دو۔ اس کے بعد تعدد ازدواج کا ذکر ہے، ایک سے زائد شادیوں کا ذکر ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کہ دو تین تین چار چار، یعنی 2 3 4 شادیاں کرنے کی مسلمانوں کو اجازت ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں وہ اس پر بہت سارے اعتراضات کرتی ہیں وہ طاقتیں کہ ایسا کیوں ہے، پولیگامی کی اجازت اسلام میں کیوں دی گئی۔ اس پہ میں ابھی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، البتہ کبھی انشاءاللہ اس پر بھی ایک لائیو سیشن رکھیں گے جس میں ان اعتراضات کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے چونکہ تمام پوری سوسائٹی کے تمام افراد کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اچھا، جو خرچ مالی ذمہ داری ہے، فائنینشیل ذمہ داری ہے، وہ مردوں پر ہے، عورتوں پہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کتنی ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو بیوہ ہو چکی ہوتی ہیں یا جو مطلقہ ہوتی ہیں، ان کو طلاق مل چکی ہے یا اس کا شوہر مر چکا ہے، حالانکہ ابھی جوان ہی ہے، لیکن اب معاشرہ انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو یہ عورتیں کہاں جائیں گی؟ کمانے کی ذمہ داری ان پہ نہیں ہے، ان کا خیال کون رکھے گا؟ تو ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک سے زائد شادیوں کی اجازت اس بنیاد پہ دی ہے کہ تم عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کرنا، جسمانی اعتبار سے بھی اگر تمہارے اندر استطاعت ہے، فائنینشلی بھی تم اسٹرانگ ہو، اور جو اگر ایک سے زائد تم شادیاں کرتے ہو تو بیویوں کے درمیان ہر چیز میں برابری کر سکتے ہو، اگر تم اس کی استطاعت رکھتے ہو تب تو ایک سے زائد شادی کرنا افضل ہے۔ لیکن اگر تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے اور تمہیں معلوم ہے کہ تم بیویوں کے ساتھ ناانصافی کرو گے تو اللہ نے فرمایا فواحدۃ کہ صرف ایک ہی نکاح کرنا، پھر ایک سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا اگر اس بندے کو یقین ہے اس بات کا کہ وہ نہیں کر پائے گا عدل و انصاف بیویوں کے درمیان، تو اس کے لیے ایک سے زائد نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد میراث کا حکم ہے اور میراث کا تفصیل سے بیان ہے۔ اچھا، اس میں عورتوں کے وراثت کا بھی بالکل اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور بچوں کی وراثت کا بھی اہتمام کے ساتھ بیان کیا کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے۔ اسلام سے پہلے بھی اور آج بھی بہت سے مذاہب میں عورتوں کو، لڑکیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، لیکن اسلام نے اس چیز کی تردید کی ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ کہ مردوں کے لیے بھی ان کے والدین اور جو رشتہ دار چھوڑ کر جائیں گے وراثت میں سے، مردوں کا بھی حصہ ہے اور اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ عورتوں کے حصے کو لینے کی، ان سے چھیننے کی، ان کا حق ان سے چھیننے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ پھر اس پارے کے آخر میں محرمات کا ذکر ہے، یعنی ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور تفصیل سے بیان کیا گیا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم کہ تمہاری جو مائیں ہیں، تمہاری بیٹیاں ہیں، تمہاری بہنیں ہیں، اور پوری تفصیل ہے۔ ان عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، جائز نہیں۔ اب آپ میں ایک بتا دوں ایک چیز کہ یہ جو نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا ہے بعض مردوں اور عورتوں کے درمیان، یہ 3 وجوہات کی بنیاد پہ ہوتا ہے، یعنی 3 اسباب میں سے کوئی سبب پایا جائے گا تو کیا ہوگا؟ بنیادی طور پہ 3 اسباب میں سے کوئی سبب پایا جائے گا تو پھر کیا ہے کہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز خونی رشتہ، نسب، یعنی نسب کی بنیاد پہ بھی مرد اور عورت کے درمیان نکاح جائز نہیں ہے۔ مثلا بھائی بہن خونی رشتہ ہے، اس سے نکاح کرنا وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، درست نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری چیز رضاعت، یعنی دودھ کسی نے پیا ہو، کسی عورت کا بچے نے یا بچی نے، تو اب وہ رضاعی بھائی بہن ہو گئے، یعنی ایک بچہ ہے ایک بچی ہے، دونوں کے والدین الگ الگ ہیں لیکن دونوں نے کسی ایک عورت کا دودھ بچپن میں پیا ہے، تو اب یہ جو ہے رضاعی بھائی بہن ہو گئے، تو اب ان کے درمیان بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ رضاعت کی بنیاد پہ بھی یہ محرم ہو جاتے ہیں اور نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز مصاہرت ہے، یعنی شادی کرنے کی وجہ سے جو رشتے ہو جاتے ہیں اس بنیاد پہ بھی نکاح کرنا جائز نہیں۔ مثلا ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا، ٹھیک ہے، تو اب اس عورت کی جو ماں ہے، جو ساس ہے اس مرد کی، تو ظاہر ہے وہ اس پر حرام ہو گئی۔ اب ساس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، بیوی کی ماں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، تو ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام کیسے ہوا؟ یہ اس کی بیٹی سے شادی کرنے کی وجہ سے ہوا۔ تو یہ 3 اسباب ہوتے ہیں عام طور پہ نکاح حرام ہونے کے، ایک تو نسب ہے، خونی رشتہ، دوسرا رضاعت ہے کہ دودھ پینے کی وجہ سے جو رشتے ہوتے ہیں، اور تیسرا مصاہرت ہے یعنی شادی کرنے کی وجہ سے جو رشتے ہوتے ہیں۔